सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ज़ैनब कत्ल केस, स्टेट बैंक और पंजाब हुकूमत ने मुल्जिम इमरान के बैंक अकाउंट्स के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। इंतहाई हसास केस में गलत रिपोर्टिंग या सनसनी फैलाने की कोशिश GIT की तफ्तीश को मुतासिर कर सकती है। पाक अमरीका ताल्लुकात में दरारें मजीद गहरी, ड्रोन हमले जारी और अब शहरियों पर शुबे की बुनियाद पर पाबंदियों की बारी। यकतरफा अमरीकी इक़दामात से अफगानिस्तान में अमन का क़याम कैसे मुमकिन होगा? पंजाब हुकूमत ने तालीमी निसाब में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्बत तब्दीलियों के लिए उलेमा से मदद मांग ली। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। ज़ैनब कत्ल केस के मुल्जिम इमरान अली के 47 बैंक अकाउंट जिसमें फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी शामिल हैं, ये दावा करने वाले निजी TV चैनल के एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद खुद मामले की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुए और उनका नंबर भी बंद जा रहा था। ये कहना है हुकूमत पंजाब के तर्जुमान का। दूसरी जानब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी डॉक्टर मसूद के दावों को गलत करार दिया है। डॉक्टर शाहिद मसूद अपने दावों पर कायम है, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि इल्ज़ामात की तस्दीक करना या साबित करना उनका काम नहीं। क्या ऐसे हसास केसेस में सनसनी खेज खबरों को फ़रोग़ देना तहकीकात और मुकदमे में लाल बत्ती दिखाना है? और फिर पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कुर्रम एजेंसी में ड्रोन हमले पर इख्तलाफ। पाक फ़ौज का कहना है कि एक अफगान मुहाजिरों के कैंप पर ड्रोन हमला पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद करता है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों के महफूज ठिकाने मौजूद नहीं हैं। और आखिर में पंजाब के तालीमी निसाब में बच्चों में आगाही के लिए तब्दीलियों की जानिब एक कदम पहले करने वाला काम अब क्यों हो रहा है? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। वेरीफाई करता है कि ये कतई तौर पर डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने बिल्कुल बेबुनियाद, मन घड़त और एक ऐसी अटेम्प्ट की जिसकी हमें अभी तक समझ नहीं कि उन्होंने क्यों की, लेकिन उसके जितने कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे वो सोचे बगैर की। अब ये इतनी बड़ी द्रोह गोई, इतना बड़ा गलत कदम जिसने पूरी कौम को हिजान की कैफियत के अंदर मुब्तला किया हुआ था, और अगर एक अक्यूज पकड़ा गया, वेरीफाई हो गया, उसको DNA के टेस्ट ने कंफर्म कर दिया, बाकी सारी एविडेंसेस ने कंफर्म कर दिया, तो ये वो काम था जिस पे डॉक्टर शाहिद मसूद ने इसको डिट्रैक करने की कोशिश की। 2 दफा डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को हम कह चुके हैं कि वो आकर GIT के सामने पेश हों, और वो GIT के सामने नहीं आए। आज भी अभी आपके तवसत से भी हम ये कह रहे हैं। ज़ैनब के कातिल इमरान के मुतादिद बैंक अकाउंट्स का दावा और उस पर स्टेट बैंक और पंजाब हुकूमत की तरदीद, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब वक्त देने का। हामिद साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद खुद खबर देते हैं, उस पर तबसरा करते हैं, लेकिन अब खुद खबर बन गए। हाँ, लेकिन अच्छी खबर नहीं बने और हमारे कुलीग रहे हैं। लेकिन एक बात मैं उनको हमेशा कहता था कि डॉक्टर साहब आप एंकर हैं, आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, और वो भी बड़े फ़ख्र से कहा करते थे खुदा का शुक्र है कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, वो बड़ा दावा करते थे इस पर। तो उनके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मैंने तो उनको ये मुअद्दबाना अंदाज़ में गुजारिश की है कि आपसे गलती हुई है, आपको माजरत कर लेनी चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक गलत ख़बर पे कायम रहेंगे तो उसका आपको भी नुकसान होगा, आपके इदारे को भी नुकसान होगा। उनका तो यही कहना है कि मेरे पास एक फहरिस्त है जो मैं पेश करूंगा, या वो ये भी कहते हैं कि मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये गलत बात है। जो फहरिस्त उन्होंने दिखाई है और जो फहरिस्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया है, उस फहरिस्त को कल हमने भी एग्जामिन करने की कोशिश की। उसमें तो अच्छा जी आप बात करें। उसमें तो बहुत से नाम शामिल थे, बहुत से बैंकों के नाम शामिल थे। तो मैंने सिर्फ 2-3 बैंकों को कांटेक्ट किया और उनको पूछा कि ये इमरान अली नाम के शख्स के कोई अकाउंट्स हैं आपके पास, जो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा था वो भी उनको दिया। फ़ौरन पता चल गया 15-20 मिनट के अंदर कि ये सारा फेक काम है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे जुड़ी हुई कुछ और भी चीज़ें हैं कि जी उसका ताल्लुक किसी रैकेट के साथ था और उसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल माफिया के साथ है, कोई अहम सियासी शख्सियत उसके पीछे है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस मामले को तमाम सिविलियन एजेंसीज ने भी इन्वेस्टिगेट किया है और आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी इन्वेस्टिगेट किया है। सारे ऑन बोर्ड हैं, एक पेज पे हैं। कातिल, ज़ैनब का कातिल यही शख्स इमरान अली है। इसने और बच्चियों के साथ भी ज्यादती की है, खुद इसके साथ भी 50 दफ़ा ज्यादती हो चुकी है। 50 मर्दों ने इस इमरान अली के साथ पिछले 4-5 साल में ज्यादती की है और फिर इसने बाद में यह काम आगे शुरू कर दिया। और लेकिन
یہ بھی انویسٹیگیشن میں یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے اور اس کا تعلق کسی مافیا کے ساتھ نہیں ہے, ریکٹ کے ساتھ نہیں ہے. اصل میں حامد صاحب, میں معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کیونکہ قصور میں 2015 میں جو ایک پورنوگرافی رنگ یا گینگ اس کا انکشاف ہوا, منظر عام پر آیا, اور پھر لوگوں کو اعتبار بھی نہیں ہے پولیس پر یا حکومت پنجاب. یہ بات آپ کی درست ہے, پولیس پہ اعتبار نہیں ہے. اور جو میری انفارمیشن ہے, یعنی کہ میں نے تو انفارمیشن انہی لوگوں سے لیا نا جنہوں نے عمران علی کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, ان کی انویسٹیگیشن میں بھی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ قصور جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے ایک بہت خطرناک جگہ ہے, اور یہ شخص جو ہے عمران علی ہے اس کے ساتھ 50 دفعہ زیادتی ہوئی ہے, یعنی کہ خود بھی وکٹم ہے, پھر اور وہ آگے جو کیا زیادتی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے ارد گرد رہتے ہیں, اسی علاقے میں رہتے ہیں. تو وہاں پہ ریکٹ بھی موجود ہے قصور میں. لیکن یہ جو ہمارے کولیگ شاہد مسعود صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے اس کا تعلق ایک ریکٹ سے بنا دیا, 37 بینک اکاؤنٹس نکال دیے, کسی اہم نامعلوم سیاسی شخصیت سے اس کا تعلق جوڑ دیا, تمام انویسٹیگیشن ایجنسیز اس طرف چل پئی, سپریم کورٹ اس طرف چل پڑی, پنجاب حکومت اس طرف چل پڑی. تو انڈائریکٹلی آپ نے عمران علی جو ہے اس کو انڈائریکٹلی, ناٹ ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی آپ نے اس کو فائدہ پہنچایا, فیسیلیٹیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کا میں تو یہی گزارش کروں گا ان سے بار بار کہ اگر آپ معافی مانگ لیں, معذرت کر لیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس سے ایک ہر جو تقریب ہوتی ہے اس میں ایک تعمیر کا پہلو ہوتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں میرے خیال سے تعمیر کا پہلو یہ ہے کہ آخر کار پاکستان کے عوام کو پتہ چل گیا کہ ہر اینکر جرنلسٹ نہیں ہوتا. جو ٹی وی پہ آتے ہیں لوگ تجزیے پیش کرتے ہیں, ثابت ہو گیا سب اینکر, وہ ہر آدمی جرنلسٹ نہیں ہوتا. لیکن ان کی بات کو سپریم کورٹ نے سنجیدگی سے لیا, عمران خان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں سنجیدگی سے لیا. نہیں ٹھیک ہے, لیکن اب سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں ثابت کرنا پڑے گا نا ان کو. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی اگر میں غلط ثابت ہو جاؤں میں پھر بھی جو ہے وہ اپنی اسٹوری پہ قائم رہوں گا. تو میں تو بار بار یہی کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایز اے جرنلسٹ جو رپورٹرز ہوتے ہیں وہ کو خبر دیتے ہیں, خبر غلط ثابت ہوتی ہے, اس کی تردید ہو جاتی ہے, معذرت کر لیتے ہیں, آپ اس کی تردید چھاپ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ہم سے غلطی ہوگی, ٹھیک ہے, اعتذار چھپتا ہے, کنٹراڈکشن چھپتی ہے, اخباروں میں بھی, نیوز چینلز پہ بھی چلتی ہے. یہ آپ کی جرنلزم کا ایک پارٹ ہے کہ آپ کی خبر غلط ہے تو آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ مانیں کہ آپ کی خبر غلط تھی. جب آپ اینکر بن کے ٹی وی کی اسکرین پر لوگوں کو اخلاقیات کے درس دیتے ہیں, امانت اور دیانت کی باتیں کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ کرپٹ لوگ, پاکستان کے کرپٹ سیاستدان جو ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو جب آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اگر آپ اپنی غلطی پہ ڈٹ گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا جھوٹ ہے وہ سچ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے اخلاقیات کے دعوے کیے تھے وہ بھی غلط تھے سارے. تو اگر جرت نہیں ہے کہ معافی مانگ لی جائے, مان لیا جائے کہ غلط خبر تھی, تو پھر کوئی کارروائی, کوئی ایکشن ہونا چاہیے. دیکھیں میں اتنا آگے نہیں جاتا, میں یہ نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو اور ان کو بین کر دیا جائے یا ان پر پابندی لگا دی جائے, ان کو گرفتار کر لیا جائے. گو کہ میں ابھی سن رہا تھا کہ کچھ ٹی وی چینلز پر یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے, ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے. میں یہ بات نہیں کرتا کیونکہ کیس اتنا حساس ہے نا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں تو بار بار یہی کہوں گا کہ شاہد مسعود صاحب سے گزارش کروں گا, ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی پلیز غلطی مان لو اور معذرت کر لو, معافی مانگ لو, آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی اور ہم بھی مزید جو ہے وہ مشکل سے بچ جائیں گے. ادروائز اگر آپ عدالت میں بھی غلط ثابت ہو گئے اور پھر بھی آپ نے معافی نہیں مانگی تو پھر تو آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی میں کہنے لگی تھی کہ کچھ وکلا تو یہی کہنا ہے کہ اگر آپ نے عدالت میں ایسی کوئی گواہی دی ہے جو غلط ثابت ہو, جو جھوٹ نکلے, تو پھر تو کارروائی ہوتی ہے, آٹومیٹکلی ہوتی ہے. اور میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں, کیونکہ یہ میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے ساتھ وہی کیا جائے وہ جو بہت سے سیاستدانوں کے بارے میں نام لے کے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. سعید غنی اور ڈاکٹر شاہد مسعود کے بھی آپس میں ایک جھگڑا. اب دیکھیں نا, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. تو سعید غنی صاحب نے بہت منت سماجت کی شاہد مسعود صاحب کو کہ میرا بھی موقف سن لیں اور میرا بھی پوائنٹ آف ویو دے دیں, تو وہ ان کی بات نہیں سنتے تھے. پھر وہ جناب جلوس لے کے چلے گئے ان کے دفتر کے باہر. تو خیر یہ ان کے ساتھ ایک پرسنل معاملہ ہے, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ شاہد مسعود پر پابندی لگا دو, اس کو گرفتار کر لو, اس کے خلاف کارروائی کرو. میں بار بار ایک بات رپیٹ کر رہا ہوں, شاہد مسعود صاحب پلیز معافی مانگ لیجئے, آپ کی بچت اسی میں ہے.
اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا، تو کیونکہ آپ تو اپنے آپ کو خود بھی کہتے ہیں کہ میں صحافی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے میں صحافی نہیں ہوں، تو پھر صحافی برادری تو آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، پھر آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا پھر کو وہی شخص ہی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا جس نے آپ کو یہ ڈس انفارمیشن پلانٹ کی۔ اچھا، اب مجھے جو خبر مل رہی ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ملزم عمران کے 2 شناختی کارڈ ہیں، ایک شناختی کارڈ پہ، اور وہ جو ریلیز کیا تھا حکومت پنجاب نے، اس کا نمبر بھی، اس پر بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، دوسرے کی تفتیش ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی جو اس 37 اکاؤنٹس میں جو نمبر دیے گئے ہیں اس میں اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، اور پھر یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا اگر کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو اس میں کتنے پیسے تھے اور پیسے کتنے آئے کتنے گئے۔ ثابت آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کا تعلق ایک بہت بڑے ریکٹ کے ساتھ، مافیا کے ساتھ ہے، اور اس کے پیچھے سیاسی شخصیات ہیں، آپ کو یہ ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ واقعی اس کے 37 بینک اکاؤنٹ سے 1-2 بینک اکاؤنٹ اگر ہیں اور ان میں تھوڑی بہت رقم ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو دعویٰ ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ جی اس کے 37 بینک اکاؤنٹ ہیں اور اس کے پیچھے ایک مافیا ہے اور اس کا تعلق ایک اہم سیاسی شخصیت کے ساتھ ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک جو مسلم لیگ نون کے MNA ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ باقاعدہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہی اس مافیا کے سربراہ ہیں، اور ان کا انڈیا کے ساتھ بھی تعلق جوڑ دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا وہ پاکستان سے بھاگ چکے ہیں، حالانکہ وہ پاکستان میں ہیں، کل وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی موجود تھے۔ اچھا، لوگوں کو آپ نے، کیونکہ پھر بار فیک نیوز مغربی ممالک میں اس میں بہت بحث چلتی آئی ہے، لوگ پھر کیسے فرق کریں؟ کوئی ایسی خبر، اب آپ ڈاکٹر شاہد مسعود ظاہر ہے ایسی شخصیت ہے جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، ہاؤ ڈو یو ڈیفرینشیٹ؟ آپ نے ان پہ کبھی اعتماد کیا تھا؟ لیکن آپ لوگوں کے لیے میڈیا لٹریسی کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں ان کا تعلق الیکٹرانک میڈیا سے ہے، وہ اس چینل پہ کام کر چکے ہیں جس چینل کے ساتھ میں وابستہ ہوں، تو ان سے ہماری ملاقات ہوتی رہی ہے۔ ایک زمانے میں جب کچھ اینکرز پر پابندی لگی تھی، ان پر بھی لگ گئی تھی، تو اس پابندی کے خلاف جب مظاہرے ہوتے تھے تو یہ کبھی ان مظاہروں میں شریک نہیں ہوتے تھے، ہم ہی ان کا بینر اٹھا کے کھڑے ہوتے تھے کہ شاید مسعود پر پابندی ختم کرو، اور پھر ہم ان سے شکوہ کرتے تھے یار آپ کیوں نہیں آتے مظاہروں میں؟ وہ کہتے تھے میں ایم ناٹ اے جرنلسٹ، میں صحافی نہیں ہوں۔ تو اب دیکھیں اب وقت گزر گیا، اب ہمیں پھر ود دی پیسج آف ٹائم، اس واقعے کو بھی تقریباً 11 سال گزر گئے ہیں، وہ 2007 میں پابندی لگی تھی، پھر ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر صاحب تو اپنے آپ کو صحافیوں کے ساتھ جوڑتے ہی نہیں ہیں، اور یہ صحافی ہیں بھی نہیں ہیں، اور ان کے بہت سے دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی کے دور میں، میمو گیٹ کے زمانے میں، یہ روزانہ رات کو اپنے پروگرام میں آصف زرداری کی حکومت ختم کر کے سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے، پھر وہ حکومت قائم ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی بھی پینچر والی بھی تو سٹوری، ہاں ابھی بھی وہی چکر چل رہا ہے۔ تو میں ان کا نہ مذاق اڑانا چاہ رہا ہوں، نہ میں ان کو ٹانٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں بار بار یہی کہوں گا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ معافی مانگ لیں، لیکن ایک اور بات بھی میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار کہ پاکستانی قوم کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر اینکر جرنلسٹ نہیں ہوتا، لیکن ہر جرنلسٹ اینکر بن سکتا ہے۔ دس از دا ڈفرنس بٹوین اینکر اینڈ جرنلسٹ۔ میں اینکروں کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ میں خود ایک اینکر ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نعیم بخاری صاحب ان کا پروفیشن کیا ہے؟ وکیل ہے۔ حامد صاحب میرے پاس کیونکہ وقت ختم ہو گیا، ہم اور نام نہیں لے سکتے، لیکن آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے امریکی ڈرون حملے کے بارے میں۔ امریکہ کی یک طرفہ کارروائیاں کیا افغانستان میں قیام امن لا سکتی ہیں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار باقر سجاد۔ بہت بہت شکریہ باقر وقت دینے کا۔ باقر، 24 جنوری کو ڈرون حملہ ہوا، پاکستانی موقف اور امریکی موقف علیحدہ ہیں، کیا تفصیلات کیا ہیں؟ پاکستان اور ان میں جو بنیادی اختلاف ہے کہ وہ نیچر آف ٹارگٹ کے بارے میں ہے۔ پاکستانیوں کا یہ موقف ہے کہ ایک ریفیوجی کیمپ میں کسی گھر پر حملہ ہوا جو ان کی اس پالیسی کے ساتھ ان لائن ہے کہ اب جو ہے دہشت گرد سینکچوریز پاکستان میں موجود نہیں ہیں، اور وہ سب کے سب جتنے کوئی دہشت گرد باقی رہ گئے ہیں وہ جو افغان ریفیوجیز کے کیمپس ہیں ان کے اندر موجود ہیں، جن کو
سیپریٹ کرنا افغان ریفیوجیز سے بہت مختلف ہے, بہت مشکل ہے. اب لیکن جو امریکن جو موقف دوسری سائڈ پہ آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی طاقت کا استعمال نہیں کیا پاکستان کے علاقے قرم ایجنسی میں. اب وہ جو چاہتے ہیں وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کسی سینکچوری پہ کیا ہے, کیونکہ دونوں کی جو سٹیٹڈ پوزیشنز ہیں ان میں یہ فرق ہے. پاکستان کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے افغان ریفیوجیز کو واپس لے جائیں تو یہ سارا جو ہے کراس بارڈر ٹیررزم کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ جو اگر رہ گئے ہیں دہشت گرد تو ان کے کیمپس میں ہی موجود ہیں. اور یہ علاقے کے بارے میں بھی وضاحت اگر آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ قرم کہا جا رہا ہے لیکن جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ تھی اور جو سٹیٹمنٹ تھی بیان کے مطابق یہ تو ضلع ہنگو میں تھا. یہ بھی تھوڑی سی یہ سیکنڈ ڈسکرپنسی ہے لیکن یہ میرے خیال میں اتنی سیریس نہیں ہے, وہ تو ایک پالیسی ڈیفرنس ہے نا, سینکچوریز ورسز افغان ریفیوجی کیمپس. یہ والا اس کی لوکیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ قرم میں ہوا جو فورن آفس کی طرف سے آیا, آئی ایس پی آر کا آیا کہ جی وہ ہنگو میں ہوا. ٹیکنیکلی دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز, ایک وہ ٹرائبل ایجنسی ہے, ایک سیٹلڈ ایریا ہے, اور میرا خیال میں یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ اگر سیٹلڈ ایریا میں اٹیک ہوا ہے, کیونکہ ٹرائبل ایجنسی کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے موقف میں لچک ہے کیونکہ اٹس این آٹونومس ایریا اور وہاں پر وہ تھا تھوڑا سا کہ جی مسائل رہے ہیں جی. تو یہ جو یہ پوزیشن ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بارڈر ہے ان ایریاز کا اس پہ کہیں یہ لوکیٹڈ تھا, لیکن پھر بھی ڈسکرپشن واضح ہونی چاہیے دونوں سائڈز کو, فورن آفس کو, ملٹری کو, ایک پیج پہ ہونا چاہیے اور ایگزیکٹ جو اس کی پوزیشن ہے یا ٹارگٹ کی وہ ڈسکرائب کرنی چاہیے. ورنہ جو دفتر خارجہ کا بیان تھا جو ان کی طرف سے جاری ہوا تھا اس میں مذمت کی گئی تھی لیکن سختی زیادہ پاک فوج کی طرف سے آئی تھی. تھوڑا سا ان کا ذرا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھا, اس کی طرف سے ایک مذمت کی گئی لیکن ختم کرنے کی بات نہیں کی گئی کہ ڈرون حملے روکے جائیں. اگر آپ اس کا سٹیٹمنٹ پڑھیں, کنڈیم کیا, اسے کہا کہ یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے وہ افیکٹ ہوگی, لیکن آپ کہیں نہیں دیکھتے کہ اس میں کہا گیا کہ یہ جی ان کو روکا جائے. اس کو یہاں تک کہا گیا یونیلیٹرل ایکشن ہے, جس کے بارے میں شاید ہمیں ٹرمپ کی اس پالیسی کے بعد کچھ خدشات بھی تھے, لیکن جو فوج نے بالکل ایک کیٹیگوریکل بتایا کہ یہ مسئلہ ہے یہاں پر, یہ افغان ریفیوجیز کے کیمپس ہیں جہاں پر یہ لوگ گھس جاتے ہیں اور ہمارے لیے مسائل کریٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی ہمارے بارے میں خدشات پیدا ہوتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر امریکی محکمہ خزانہ نے بھی حقانی نیٹ ورک افغان طالبان سے منسلک 6 افراد پر پابندیاں بھی عائد کی ہیں مالی, اس کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا سکتے ہیں؟ یہ ان میں سے 4 جو ہے جن کو ہیں وہ لوگ ہیں وہ طالبان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, افغان طالبان, جی افغان طالبان کے ساتھ. 2 جو ہے ان میں سے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ ہیں. یہ جو ڈیزگنیشن ہوتی ہے اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ, ان کا زیادہ تر امپلیکیشن یہ ہوتی ہے فائنینشیل ریسٹرکشنز لگتی ہے. کوئی ان کے ایسیٹس یونائٹڈ اسٹیٹس کی جورسڈکشن میں یعنی کہ امریکہ میں ہیں تو وہ فریز کر دیے جائیں گے, اور امریکی شہریوں پہ پابندی عائد کی جاتی ہے کہ ان سے کسی قسم کا لین دین نہ کریں. ایز سچ کوئی انٹرنیشنل اس کی اوبلیگیشن نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان کی ڈسکرپشن پڑھیں ان 6 افراد کی تو اس کو اس طرح سے شیپ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے تھرو وہ سارا پیسہ چینل کر رہے تھے. کیونکہ یہ اچھا خبر رساں ادارہ جو رائٹرز ہے اس کے مطابق ان میں سے 2 افراد پاکستانی ہیں جبکہ پاکستان میں مقیم 4 افغان شہری ہیں. نہیں, وہ جو ان کی ٹریری کی طرف سے لسٹنگ ہے اس میں پاکستان کو اس طرح سے ذکر نہیں ہے, صرف یہ کہا جو میں نے بتایا جس سے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا, ان افراد کی ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ وہ آپریٹ کس طرح کرتے تھے. اس میں وہ انفارمل چینلز کو یوز کرتے تھے پاکستان کے تھرو, وہ گلف میں بھی جاتے تھے, ٹرکی بھی ان کا کوئی لین دین رہا, سیریا تک انہوں نے لوگ بھیجے. لیکن جو مقصد میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ جو اس میں سے ایک پکچر ایمرج ہو رہا ہے وہ یہ کہ جی پاکستان کے تھرو یہ سارا پیسہ جا رہا ہے. اب جو ارادہ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو وہ سینکچوریز پہ پریشر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کریں اس کے اوپر بھی, فائننسنگ کے اوپر. اور یہ کوئی ڈھکا چھپا میسج نہیں ہے, یہ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بھی لکھ دیا کہ ہم پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ سینکچوریز کو ختم کرے, اس سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرے, اور جو ٹیرر فائننسنگ ہو رہی ہے اس کو بھی وہ ٹارگٹ کرے. اچھا, پاکستان میں ٹیرر فائننسنگ پر کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ یہ 2 طرح کی لسٹنگز ہیں, اگر آپ تھوڑا سا اس کو میں ناظرین کے لیے بتا دوں. ایک ہوتی ہے یو این کی لسٹ, وہ پاکستان پہ بائنڈنگ ہوتا ہے ان کو اپلائی کرنا. یہ جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا
کہ یہ جو US کی لسٹس ہیں ان میں صرف US سٹیزنز کے اوپر ریسٹرکشنز آتی ہیں, یہ ان پاکستان پہ اس طرح سے نہیں ہے اپلائی ہوتی, لیکن ایک نیریٹو ضرور پاکستان کے اوپر بنتا ہے کہ یہاں سے ٹیرر فائننسنگ ہو رہی ہے, ایک ڈسکرپشن بنائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں جو دوسرا ہے اس کے لیے ایک مانیٹرنگ ٹیم بھی آج کل. یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہتی تھی, آپ نے کہا کہ پاکستان پر پابند ہے کہ اقوام متحدہ کی جو فہرست ہے اس پر عمل درآمد کرے, اور اقوام متحدہ کی سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کا وفد بھی پاکستان میں ہے اس وقت. وہ 2 دن کا ان کا دورہ تھا 25-26 کو, آج میرے خیال میں ان کا کنکلوڈ ہو گیا, یا وہ جا چکے ہوں گے یا they will be about to leave by now. اس میں آ کے انہوں نے بریفنگز لی کہ پاکستان نے جو مختلف اس کے اسپیکٹس ہیں ٹیرر فائننسنگ کے, ان کو روکنے کے لیے یا جو لسٹڈ آرگنائزیشنز ہیں یا لسٹڈ افراد ہیں ان کے خلاف کیا کیا اقدامات کیے. پاکستان میں تقریباً 36 ایسے افراد موجود ہیں جو UN کی ٹیرر سینکشن لسٹ پہ ہے. اسی طرح کوئی 25 کے قریب آرگنائزیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں جن کا پاکستانی سوائل سے کسی طریقے سے تعلق بنتا ہے. تو پاکستان نے ان کو ایکسپلین کیا ہوگا کہ جی بینکنگ چینلز پہ ہم نے اس طرح سے ریسٹرکشنز رکھی ہوئی ہے اور ان کو ہم ٹریول نہیں کرنے دیتے, کسی طرح کی وہ چیزیں نہیں کہ منی یا آرمز کی سپلائیز ہم نے کس طرح سے روکی ہوئی ہیں. لیکن خدشات دنیا کے ہیں اس تمام جتنی میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے لوگ ہیں صرف, لیکن فوکس ایک فرد پہ اور اس کے ارد گرد گھومتی ہوئی تنظیموں پہ ہے. وہ حافظ سعید اور لشکر طیبہ, جماعت الدعوہ, فلاح انسانیت, یہ سب کے سب جو جتنا بھی ریسٹرکشنز کے بارے میں جو خدشات ہیں یہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. تو یقیناً پاکستان سے سوالات پوچھے گئے ہوں گے. اور لیکن آپ کو یاد ہوگا احسن اقبال صاحب نے ابھی حال ہی میں کہا تھا کہ اگر یہ لوگ, یہ تنظیمیں فلاحی کاموں میں مصروف نہ رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ پھر باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس میں حصہ لے سکتے ہیں. نہیں, that's a very much a possibility. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ تو طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ اپنے ایک جرم کر رہے ہیں, چاہے ہم اس کو جج نہیں کرتے کہ کون کر رہا ہے, لیکن جو ایک پرائم فیسی جس کی وجہ سے ان کے اوپر سینکشنز لگی وہ ایک کسی پرابلم کی وجہ سے ہوئی جو دنیا سمجھتی ہے کہ ایک پرابلم ہے. لیکن وہ ان کے ویلفیئر ورک کو بہانہ بنا کے ان کو پنشمنٹ سے روکنا تو کہیں کی بات نہیں ہے. آپ دوسری طرف ان کے ڈبل سٹینڈرڈز دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل NGOs کے بارے میں اس طرح کا کوئی یہ ثبوت نہیں لے کے آئے کہ انہوں نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو بریچ کیا ہو یا اس کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا ہو, لیکن ان کے اوپر طرح طرح کی ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں. اس طرح وہ اس کے ساتھ ہیں. اچھا, یہ بھی دلچسپ بات ہے کیونکہ ایک طرف جو حقوق رائٹس والی آرگنائزیشنز ہیں ان پر پابندیاں ہیں, لیکن جو فلاحی کام کر رہے ہیں ان پر پابندیاں نہیں ہیں پاکستان میں. وہ ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے, اور پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو ہیومن رائٹس کا کام کرتی ہے وہ نارملی اپنے اس کام کو پولیٹیسائز کر دیتی ہیں. مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو یوز کر کے پاکستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. جو اس طرح کا ویلفیئر ورک ہے, آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ تھیوریٹیکلی اباؤٹ دس تھنگ, یہ نہیں کہ میں اسپیسیفکلی کسی آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں, لیکن شاید وہ اتنا کنٹروورشل نہیں ہوتا. لیکن اس کو بہرحال کسی کے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہرگز قطعی طور پہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. باقر بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے صوبہ پنجاب میں بچوں کے نصاب میں تبدیلیاں کیا لائی جا رہی ہیں. پنجاب حکومت نے بچوں کے تحفظ کے حوالے سے تعلیمی نصاب میں تبدیلیوں پر علماء سے مدد مانگ لی ہے. اس پر اہم قدم میں اتنی دیر کیوں لگی, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء بورڈ کے رہنما اور عالم دین ڈاکٹر راغب نعیمی اور ماہر تعلیم پروفیسر پرویز حود بھائی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ڈاکٹر راغب, پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ جمعرات کو ایک ملاقات بھی ہوئی بورڈ کے درمیان اور پنجاب حکومت کے رہنماؤں کے درمیان, کیا ابھی تک کیا طے پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب متحدہ علماء بورڈ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اور پچھلے 3 سال سے اس کی فعالیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. ہیڈ لٹریچر کے حوالے سے پچھلے 3 سالوں میں بہت کام کیا گیا. اب ایک نئی ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ پنجاب اسکول اتھارٹی کا ایک شعبہ ہے, شعبہ نصاب, جہاں پہ
میٹرک تک یا ایف اے تک نصاب تیار کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ مختلف کلاسز اور مختلف درجے کے اسٹوڈنٹس کے لیے بچوں کے خود حفاظتی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے مسائل کے حوالے سے جو حکومت پنجاب سوچ رہی ہے کہ کچھ نصاب تیار کیا جائے، تو ابتدائی طور پہ متحدہ علماء بورڈ کے ممبران اور حکومتی عہدیداران اور مختلف محکموں کے سیکرٹریز کے درمیان میں ایک ابتدائی میٹنگ رکھی گئی، جس میں ابتدائی معلومات شیئر کی گئی پنجاب کیریکولم ونگ کی طرف سے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے، کہ اب تک ہم نے یہ کچھ تیار کیا ہے جو کہ ایک جنرلائز ایجوکیشن ہے۔ جی پروفیسر ہود بھائی، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ زینب کا کیس جو ہے اس کی وجہ سے سندھ حکومت نے بھی تبدیلیاں اپنے نصاب میں لائیں اور وہ اعلان بھی ہوا، اتنی دیر کیوں لگی؟ اور اب پنجاب بھی کر رہا ہے تو اتنی دیر کیوں لگی؟ اس کا تو مجھے پتہ نہیں کہ دیر کیوں لگی، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ اس قسم کی تعلیم کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جنسی نوعیت کے جرائم ہر طرف ہمیں دکھائی دینے لگے ہیں، اور وہ خاندان کے اندر ہوتے ہیں، مدارس میں ہوتے ہیں، اسکولوں میں ہوتے ہیں، اور جیسا کہ زینب کے واقعے میں ثابت ہوا یہ گلیوں میں کوچوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو ایک مناسب اور ایک مہذب انداز میں ان حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ یہ اب تک ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے خیالات ہیں کہ اس سے کہ یہ بے شرمی کے مترادف ہے، مگر اگر آپ نے بچوں کو لا علم رکھا، اگر ان کو بتایا نہیں وہ حقائق جو انہیں معلوم ہونے چاہیے، تو پھر یہ خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جنسی جرائم اگرچہ 100 میں سے 1 کی ہمیں خبر ہوتی ہے، لیکن یہ معاشرے کے اندر بہت عام ہے، بہت عام ہے، اسی لیے بچوں میں آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، کیا کیا تجویز یا تجاویز سامنے آ چکی ہیں، کیا کیا تجاویز دی ہیں حکومت پنجاب کو؟ دیکھیے، حکومت پنجاب کی طرف سے ابھی بنیادی ایک مسودہ سامنے آیا ہے جس میں کچھ پکچرز ہیں، پکٹوریل ڈسکرپشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات ہیں بچوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے اور والدین کے لیے، جو مختلف کتابوں کے انر پیجز کے اوپر، ٹائٹل انر کے اوپر اور ٹائٹل اینڈنگ پیج کے اوپر جس کو لگایا جائے گا۔ بنیادی طور پہ جو نصاب تیار ہونا چاہیے بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کے رہنمائی کے لیے اور انہیں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے، اس کے اوپر ابھی ورکنگ ہو رہی ہے، اور ابھی ورکنگ ہے۔ تو کوئی تحفظات، کوئی تجاویز جو آپ بتا سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، جو کچھ ہمارے سامنے پیش کیا گیا اس میں 2 تجاویز میں نے خود وہاں پہ پیش کی ہیں۔ ایک تجویز وہاں پہ یہ رکھی گئی تھی کہ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتایا جائے، بالکل ٹھیک کہ پتہ ہونا چاہیے بچوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ اگر کوئی تمہیں ہاتھ لگاتا ہے تو تمہارا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بچے ہونے کے اعتبار سے جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تم نے بھی اس پروسیس سے گزرنا ہے اور کسی کو بیڈ ٹچ نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب بچوں کی عمر 10 سال تک ہو جائے تو ان کے بستر الگ الگ کر دیے جائیں۔ والدین کے لیے جو رہنمائی کا چیپٹر ہے اس میں اس بات کو شامل کیا گیا، لیکن ابھی یہ بالکل ابتدائی سطح کی ایک ایکٹیویٹی ہے جس نے ابھی آگے جانا ہے، اور اس سلسلے میں عن قریب پیر والے دن ایک دوبارہ سے میٹنگ ارینج ہو رہی ہے متحدہ علماء بورڈ کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اتھارٹیز کے ساتھ، جس میں آگے کا لاہے عمل اور آگے کے حوالے سے بات آگے کا لاہے عمل بھی طے ہوگا۔ اس کا کیا ٹائم فریم ہوگا یہ جانیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد۔ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔
प्रोफेसर हूद भाई, इससे पहले जब लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन पर बात होती थी तो वालिदैन की तरफ से, उलेमा की तरफ से काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ता था। बहुत सारी गैर सरकारी तंजीमें हैं, आहंग जैसी, जिन्होंने लिमिटेड स्केल पे शुरू किया था, लेकिन अब लगता है लोगों को इसकी अहमियत का एहसास हो गया है। जी बिल्कुल, ये पूरे समाज में फैला हुआ है, और जब तक बच्चों को आप ये हक़ाइक़ से आगाह नहीं करेंगे तो ये चीज़ बर्बादी पैदा करेगी। अब हमारे बच्चे मासूम हैं, सारे बच्चे मासूम होते हैं, इनका नाहक नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा सकता है। दूसरा ये कि आखिर हमें बच्चों को तैयार करना है एक जदीद समाज के लिए। आजकल इंटरनेट के ज़माने में आप कहाँ तक चीज़ों को छुपाएंगे? इससे पहले कि वो गलत सलत मालूमात तक पहुँचें, कि कोई उनको वरगला के इधर से उधर ले जाए, तो हमें चाहिए, बड़ों को चाहिए, इस समाज के जो बाशऊर लोग हैं उनको चाहिए कि बच्चों को जिनसी मामलात के बारे में वो मुनासिब मालूमात फराहम करें, ताकि वो महफूज भी रह सकें और बाइल्म भी रह सकें। जी, जैसे हमारे प्रोग्राम के शुरू में सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया था कि मुल्ज़िम इमरान अली ज़ैनब के कत्ल केस में ख़ुद भी जिनसी तशद्दुद और एक विक्टिम शिकार रहा था, और आगे फिर उसने भी लोगों को, ज़ाहिर है बच्चियों को और बच्चों को शिकार बनाया। तो ये चीज़ें आपने जैसे कहा आम हैं, क्या स्कूल के लेवल पे सतह पर इसको तस्लीम करना चाहिए, या रियासत की ज़िम्मेदारी ये भी है, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल बच्चे भी बहुत सारे हैं, कि और भी तरीक़े होने चाहिए कि इस पे काबू पाया जा सके? जी, ये ज़रूर ये मुआशरे की ज़िम्मेदारी बनती है, और इसको पसे पर्दा छुपाना नहीं चाहिए। अब देखें, ऐसे वाक़यात, बड़े भयानक किस्म के वाक़यात हुए हैं कैथोलिक चर्च में, जहाँ बहुत बड़े बड़े पादरी और बहुत बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं को पकड़ा गया है ये करते हुए, और फिर उन्हें ऐसे नहीं कि उनको उस जुर्म को छुपा दिया गया, उसको सरेआम लाया गया और फिर उन्हें चर्च से बरतरफ किया गया। ऐसा ही होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर भी। तो अगर कोई मसलन उस्ताद या मौलम इस जुर्म में मुलव्विस हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को बख्शना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ मैं इस बात के हक़ में भी नहीं हूँ कि जो आजकल तजवीज़ की जा रही है कि सरेआम फांसी दी जाए, नहीं, उससे नहीं, वो नहीं, लेकिन सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। डॉक्टर राग़िब, सिर्फ स्कूल में या घरों में नहीं होते, ऐसे वाक़यात मदारिस में भी पेश आते हैं, तो वहाँ कैसे रोका जाए? देखिए, मदारिस में भी हमें काम करने की ज़रूरत है, और मदारिस के टीचर्स को भी एक ट्रेनिंग सेशन से गुजारने की ज़रूरत है। अगरचे वो इन तमाम मामलात को बहुत पहले ही जान रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे तहारत और पाकीज़गी के मसाइल मदारिस में बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखा दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी LSB एजुकेशन के हवाले से रहनुमाई ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक और बात पे अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ LSB एजुकेशन को प्रमोशन क्यों ना मिल सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने शायद वो सारा का सारा मटेरियल और वो तमाम एजुकेशन जो मग़रिब अपनी सोसाइटी और सकाफ़त को सामने रख के तैयार कर रहा है, हमने उसे अपने यहाँ भी लागू करने की कोशिश की। देखिए, हमारा एक अलग सकाफ़ती मामलात और मसाइल हैं, समाजी मामलात हैं, मजहबी मामलात हैं। हमें जो चीज़ भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, इन बाउंड्रीज़ को देखते हुए करवानी पड़ेगी। और देखिए कि अब जब एक अच्छा कोलैबोरेशन कायम हो रहा है उलमा का और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, तो मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ सामने आएगी वो सब ही उसको कबूल करेंगे, और वो सब जगहों पर ही उसका अमल शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक कोई टाइम फ्रेम कितना
وقت لگ سکتا ہے آپ کے انداز؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کی تیاری میں شاید ہمیں میکسیمم مطلب جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 2 ہفتے سے لے کے 1 ماہ تک لگ سکتا ہے، اور جو پرپوز ہے وہ یہ ہے کہ 2018 اور 19 کا جو تعلیمی نصاب ہے جو پبلش ہوگا اس میں اس کو شائع کر دیا جائے گا، کیونکہ ابھی تقریباً 1.5 ماہ کے وقفے کے بعد یا 2 ماہ کے وقفے کے بعد نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے۔ جی ڈاکٹر راغب نعیمی اور پروفیسر پرویز ہود دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ نیوز وائز کا وقت ختم ہوا ہے، امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے۔ مجھے اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔